Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to our official YouTube channel and Facebook page. We hope you are all doing well and staying safe. If you are new here, consider to subscribing to our channel and following us on Facebook for more updates. If you are already subscribed and following us, then thank you for your support. और अगर आप हमारे चैनल पर और फेसबुक पेज पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। इफ़ यू आर एंजॉय आवर कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो विद अदर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, अब इसमें बात ये है कि जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ ये है कि कुछ दिन हुए हैं, मतलब 1-2 दिन हुए हैं कि मिसेस खान ने फिर कुछ ऐसा कहा है कि जिस पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी थी जिस पे कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी कि जी डिवोर्स जो है उसका मेन कॉज जो है वो फीमेल होती हैं, मतलब कि लड़कियां होती हैं, क्योंकि वो अपनी ज़ुबान पे काबू नहीं रखती। कुछ इस टाइप की उन्होंने स्टेटमेंट दी थी और अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उस पर भी काफ़ी लोगों का बैकलैश भी आ रहा है। सारा कुछ है कि जी उन्होंने ये क्यों कहा है कि जी जो लड़कियां ज़रा जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है या जो थोड़ी सी छबी होती हैं तो उनका जो है ना रिश्ता होना मुश्किल होता है, इसलिए तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होती हैं और वो दूसरों के सामने आके बैठते हुए उनको हेजिटेशन होती है। इस पर डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोग इसको सही कह रहे हैं, कुछ लोग गलत कह रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये बॉडी शेमिंग है। बॉडी शेमिंग तो है, बात सच है, बात इसमें गलत कोई नहीं उन्होंने की, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से की है या जो वर्ड उन्होंने बोला है छवि का, वो ज़रा सा नामुनासिब समझ लो। क्योंकि अब ये जो क्राइटेरिया बना हुआ है हमारे यहाँ, एक माँ या बहन जब भी अपने भाई या बेटे के लिए रिश्ता देखने के लिए जाते हैं या सोचते हैं तो चांद सी बहू वाला कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ हमेशा से है और वो चलता ही आ रहा है और हमेशा मेरा ख्याल है चलता ही रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ इसमें चेंज आया है, लेकिन फिर भी स्टिल ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। कभी भी ये नहीं होगा कि जी कोई कहेगा कि जी चलो ये हम, अब मैं कोई ऐसा वर्ड बोलना नहीं चाहती कि जिससे कंट्रोवर्सी गेन हो। मैं मतलब कोई ऐसी लड़की जो उनके दिल दिमाग में फिट ना बैठती हो ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो उसको लेके तो कभी भी नहीं आएंगे अपने घर में। मतलब ये तो मैं उन 10% लोगों की बात नहीं कर रही जो जिनके नज़दीक ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। मैं उन 90% लोगों की बात कर रही हूँ कि जो चलते ही इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं और उन्होंने मेरा ख्याल है चलते ही रहना। तो इसलिए ये कहना कि जी जो लड़कियां मोटी होती हैं या जिनके सांवले रंग होते हैं उनके रिश्ते नहीं होते, वो तो उनके भी जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो हमारा माइंडसेट है हमेशा से जो बना हुआ आ रहा है, जो जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है, उसमें ये चीज़ें मतलब हम ज़रूर कंसिडर करते हैं और की जाती हैं। अब ये कहना कि जी सिरे से ही ऐसा नहीं है, ये तो बॉडी शेमिंग है या ऐसा, ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, किसी और तरीके से भी कोई अच्छे अल्फाज के साथ भी मिसेस खान जो है वो बात कर सकती थी। अब दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें या दूसरे एंगल से देखें तो मिसेस खान जो है, चूँकि उनका काम ही यही है, वो दिन रात यही काम करती हैं मैच मेकिंग का, तो उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स इस चीज़ में फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा ही वो करके जब वो दिखाते हैं, मतलब पहले तो वो बताते ही यही है ना कि जी एक लड़की है या लड़का है, तो स्पेशली तो उन्होंने लड़कियों की बात की है कि लड़की है जी इतनी क्वालिफिकेशन है, ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है, लेकिन एंड पर आके वो रिजेक्शन हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? तो उसकी 2 रीज़न उन्होंने ये बता दिए कि इस वजह से हो जाती है, जो कि एग्जिस्ट, मैंने पहले कहा है कि की जाती हैं ये बातें हमारी सोसाइटी में। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो कर लेते हैं इसके बावजूद भी, तो वहाँ पर फिर आपकी पर्सनल अटैचमेंट आ जाती है लड़के लड़की की, क्योंकि मेरे सामने ऐसे केसेस हुए भी हैं कि उसमें लव मैरिज हुई है तो उसमें अब मोहब्बत तो होती ही है, उसमें तो कोई देखता ही नहीं है कि अगला बंदा कैसा है, अंधा है, काना है, लूला है, लंगड़ा क्या है क्या नहीं है, कर लेते हैं लोग। लेकिन
اس وقت سارے یہی کہتے ہیں کہ جی نہیں کوئی نہیں. ابھی میں ریسنٹلی آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتی ہوں، انسیڈنٹ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک میں آپ کے ساتھ اسٹوری شیئر کرتی ہوں کہ ایک فیملی ہے، ان کو میں جانتی ہوں. تو انہوں نے مطلب ان کے بیٹے نے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے، اور لڑکی نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے. اور اس نے کہا کہ نہیں جی میں اس کی ساری رسپانسبلٹی لوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہ کوئی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بڑے ویل آف ہے، بہت ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مڈل کلاس بھی نہیں ہے. لیکن اس لڑکے نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں کر سکتا ہوں، اس کو میں مینیج کر لوں گا. جبکہ میرا اپنا بھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ایک ایموشنل ڈیسیژن تو ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن زندگی بہت لمبی ہے. اس میں ایسے ڈیسیژن لینے اور ان کو پھر مطلب ان پہ آپ قائم بھی رہیں، بہت مشکل چیز ہے. مطلب دو علیحدہ علیحدہ باتیں. کبھی تو انسان کا دل چاہتا ہی ہے نا کہ اس کا لائف پارٹنر جو ہے وہ اس کے ساتھ بات کرے. تو اب یہ میں ابھی تک اسی چیز میں ہوں کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے اس لڑکے کی ساری لائف جو ہے وہ یہ گزارے گا ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جو نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے. لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ جی مجھے اس سے محبت ہے تو میں لہٰذا میں کر لوں گا. تو یہ کچھ اس طرح کے ایموشنل ڈیسیژنس بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان ڈیسیژنس کو مطلب کیری کرتے ہیں، ان کو لے کے ساری زندگی چل بھی لیتے ہیں. لیکن جو ان لوگوں کے حالات میں دیکھتی ہوں اس فیملی کے، اس میں مجھے تو یہ چیز بڑی مشکل لگتی ہے. لیکن چونکہ وہ کرسچن ہے اور ان میں تو یہ ڈائیورس والا سین کوئی اتنا خاص ہوتا بھی نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے. میں ایوریج لوگوں کی بات کر رہی ہوں، میں سلیبریٹیز کی بات نہیں کر رہی کہ جہاں پر کبھی ادھر ڈائیورس ہوگی تو کبھی ادھر ڈائیورس ہوگی، تو آج ادھر کر لی شادی تو کل ادھر کر لی شادی. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی، میں جو ایک ایوریج لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ جن کو میں جانتی ہوں یا جن کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ جی ان میں ڈائیورس نہیں ہوتی. تو یہ ایموشنل ڈیسیژنس تو انسان لے لیتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کو لے کے چلنا اور پھر سوسائٹی کا پریشر بھی اپنے اوپر لینا اور پھر بھی سروائیو کر جانا، یہ کسی کسی کا کام ہوتا ہے، یہ ہر دوسرا تیسرا بندہ نہیں کر سکتا. بٹ اینی ویز آج کل تو کسی کو ہم کہہ دیں کہ اس کا کمپلیکشن ڈارک ہے یا وہ اسمارٹ نہیں ہے تو ویسے ہی باڈی شیمنگ میں آ جاتا ہے. اور باڈی شیمنگ تو کہتے ہیں قتل کے برابر ہے کسی بھی انسان کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ خوبصورتی کا جو ایک معیار ہے، جو کرائٹیریا ہم لوگوں کے مائنڈ میں بنا ہوا ہے، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. لیکن کسی کو اس طرح سے کہہ دینا کہ جی اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا تو یہ بھی غلط ہے. اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کرنا وہ بھی غلط ہے. کچھ لوگوں نے بیچ میں جویریہ ساؤتھ کا میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا، پھر ایک کوئی سونیا ان کا بھی پڑھا. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا آ کے اوپنلی ڈسکشن کر کے اس کو ایک ایشو بنا دینا، وہ بھی چیز غلط سمجھتی ہوں. میں صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہوں، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی میری بات سے اتفاق کریں. تو لیکن یہ چیز جو ہے نا میں سمجھتی ہوں غلط ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ صرف لڑکیاں ریجیکٹ ہوتی ہیں، لڑکے بھی ریجیکٹ ہوتے ہیں، لڑکوں کو بھی ریجیکٹ کیا جاتا ہے، کئی باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. کئی لوگ ہیں کہ جو فزیکل اپیرنس کی وجہ سے کہ وہ مطلب ان کی اتنا وہ نہیں ہے اپ ٹو دا مارک، جو ان کے مائنڈ میں ایک بنا ہوا ہے کہ جی اس طرح کا لائف پارٹنر ہوگا ہماری بہن یا بیٹی کے لیے، وہ اس کرائٹیریا کے اوپر پورے نہیں اترتے تو وہاں پر بھی انکار ہو جاتا. پھر کسی کی اگر جاب پسند نہیں آئی تو اس پر بھی ہو جاتا. مطلب یہ تو کافی چیزیں، ایون کہ یہاں تک بھی انکار ہو جاتا کہ جو اس کے فیملی ممبر زیادہ، تو اتنی بڑی فیملی میں تو ہم نہیں شادی کریں گے اپنی بیٹی کی، رسپانسبلٹیز بہت زیادہ آ جائیں گی. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ایک یونیفارم ہے تو وہ سب کو ایک جیسا پہنا دیں گے یا ایک فارمولا ہے جو سب کے اوپر اپلائی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں فرق پڑتا اس بات سے کہ لڑکی اگر ہیلدی ہے تو وہ اس کو بہو بنا لیں، اپنے گھر لے آئیں بہو بنا کے. یا کسی کا کمپلیکشن اگر تھوڑا سا ڈارک ہے تو وہ کہیں کہ جی ہمیں فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے آؤ. تو یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ہماری سوسائٹی میں اور کرتی رہیں گی. لیکن اپنے آپ کو فٹ رکھنا، اپنے آپ کو مطلب اسمارٹ رکھنا، ان دس سینس کہ مطلب ہم پریزنٹیبل لگیں، تو وہ ضرور کرنا چاہیے.
وہ چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، وہ اس کو ضرور کرنا چاہیے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس طرح سے کہنا اور اس طرح کے ورڈ یوز کرنا آئی تھنک سو کہ وہ غلط ہے۔ تو ایک تو یہ میری اس کے اوپر میں نے بات کرنی تھی۔ دوسرا جی ابھی میں نے سم تھنگ ہاٹ دیکھا، اور اس میں ہماری آمنہ جی جو ہیں وہ اپنی ایک بات شیئر کر رہی تھیں، اور وہ کہہ رہی تھی آج کل میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو مائیں ہوتی ہیں، جو پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کو اتنی لمبی لسٹ دے دیتے ہیں کمپلین کی، اور جو کہ ان کو اپنے بیٹوں سے ہوتی ہے۔ تو آمنہ جی میں آپ سے کہوں گی، آپ نے کہا کیونکہ میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی جو میں اب تک سمجھی ہوں، ماؤں کے پاس نا ایک لمبی کمپلینٹ کی لسٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ پورا رجسٹر ہوتا ہے بیٹوں کے سے جو ان کو کمپلینس ہوتی ہیں ان کا، لیکن وہ بیٹوں کو کبھی نہیں بتائیں گی۔ کچھ بھی کر لیں، مائیں جو ہوتی ہیں وہ بیٹوں کی ہوتی ہیں، مائیں بیٹیوں کی کبھی نہیں بنتی۔ اگین میں پھر کہوں گی کہ میں ان 10% لوگوں کی بات نہیں کر رہی، میں 90% لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ بیچ میں یہ نہیں ہے کہ سارے ہی پیرنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں یا ساری ہی مائیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، نہیں، لیکن جو 90% ہماری سوسائٹی ہے اس میں مائیں بیٹوں کی ہوتی ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی غلطی کر لیں، کسی بھی قسم کی ماں باپ کے ساتھ وہ ان کا بیہیویئر ہو، لیکن پھر بھی مائیں ڈائریکٹ کبھی بھی بیٹوں کو نہیں کہیں گی کہ مجھے اس بات کی تمہارے سے تکلیف ہوئی ہے یا میں ہرٹ ہوئی ہوں، وہ کبھی نہیں کہیں گی۔ وہ ہمیشہ بیٹیوں کو ہی سنائیں گی، بیٹیوں کو ہی کہیں گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بیٹیاں ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں زیادہ۔ لیکن پھر بھی جب وہی بیٹا سامنے آئے گا تو اس کے بارے صدقے ہوتی جائیں گی، کبھی ان کے منہ پر کوئی کمپلین نہیں آئے گی کہ جی یہ ایشو میں نے فیس کیا ہے تمہاری وجہ سے، وہ کبھی نہیں کہیں گی۔ اگین ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ ہمارے مائنڈ سیٹ ہمیشہ سے سوسائٹی کا یہی رہا ہے، ہمارا سوسائٹی کا پریشر ہی اتنا ہے کہ بیٹے ہوں گے تو جی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ان کی وجہ سے ہم اسٹرانگ ہیں۔ تو یہ ہماری جو ہماری مائیں جو ہے جو اس وقت 70-80 سال والی ہیں، جو 60-70-80 سال والی ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے، وہ آپ چینج نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں۔ دوسری آمنہ جی میں آپ کو ایک سجیشن دوں گی، ہو سکتا ہے میری ویڈیو آپ تک پہنچے، اور وہ یہ اور باقی بھی لوگوں کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں ہر دوسرے نہیں تو تیسرے گھر میں یہ ایشو ہے کہ مائیں بیٹیوں کو اس بات کے لیے اب مطلب ان کو اپنے دکھ سناتی ہیں کہ ہمیں بیٹے سے یا بہو سے یہ پرابلم ہے، ہم ہرٹ ہوتے ہیں، یا ہماری یہ کمپلینس ہیں ان سے، ان کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے۔ تو بیٹیاں جو ہے نا وہ ماں کی ہمدردی میں بھائیوں کے ساتھ بات کر لیتی ہیں، بعض حالات میں تو لڑائی بھی ہو جاتی ہے، سخت زبان بھی بولی جاتی ہے، کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بول رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی ماؤں کے لیے بول رہی ہوتی ہیں، وہ سٹینڈ جو لے رہی ہوتی ہیں اپنی ماؤں کے لیے لے رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ماں نے ان کو اپنی جگہ پہ سٹینڈ لینے کے لیے کھڑا کیا ہوتا ہے، اور وہ ماں کی ہمدردی میں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آج تو ماں باپ زندہ، اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو زندگی سے دے، لیکن وہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آج تو ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری ماں ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ دکھ سکھ کیا اپنا، اور ہم اس کے بیہاف پہ یا اس کی فیور میں یا اس کی محبت میں ماں کی یا اس ہمدردی میں ہم بھائی کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یا تمہاری بیوی نے یہ کیا۔ لیکن کل کو جب ماں باپ نہیں رہیں گے تو وہ بہن بھائی جو ہیں ان میں آپس میں اتنے زیادہ کلیشز ہو چکے ہوں گے اور اتنا زیادہ ڈسٹنس آ چکا ہوگا کہ وہ بھائی وہ چیز جو ہے نا، وہ جو درمیان میں ایک گیپ آ جائے گا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ بھائی کے ذہن سے یہ بات ہی نہیں نکلے گی کہ میری بہن نے یہ کہا، اور بہن یہ کہے گی کہ میں نے تو ماں کے کہنے پہ کہا تھا یا ماں کی ہمدردی میں کہا تھا، میرا اپنا کوئی کنسرن نہیں تھا اس میں، یا میرا اپنا کوئی بینیفٹ نہیں تھا۔ تو اس لیے مطلب میں نے پہلے کہا کہ ہر دوسرے نہیں تو تیسرے گھر میں یہ سٹوری چل رہی ہے ہمارے ہاں۔ تو آئی تھنک سو کہ ماؤں کو بھی چاہیے کہ جس سے جو مسئلہ ہے وہ ماں ہے، ماں کی جگہ پر ہیں، وہ اپنے بچے سے بات کر سکتی ہیں، وہ اس کو ڈانٹ بھی سکتی ہیں، تو ان کو ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، ان کو بیچ میں جو ہے نا یہ ایک لائر نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے تھرو بات ہماری وہاں تک پہنچے۔ جہاں جہاں یہ بات میں نے اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا، ویسے بھی لوگوں سے سنا کہ جہاں جہاں اس طریقے سے ہوتا ہے
وہاں پہ بعد میں بہت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں جن کو پھر وہ بہن بھائی آپس میں فیس کرتے رہتے ہیں ساری زندگی، جبکہ ماں باپ تو ٹھیک ہے وہ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے بعد کے جو پرابلمس ہوتے ہیں نا وہ اس بہن نے فیس کرنے ہیں بھائی کی طرف سے۔ تو اس لیے جتنا انسان اپنے آپ کو اس چیز سے باہر رکھے وہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے بیٹی ہونے کی حیثیت سے باہر رکھا بھی نہیں جا سکتا خود کو، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ بہن بہن چلا جائے اور اتنا پرسنل نہ ہو جائیں کہ بھائی کو اتنا ہی کہہ دیں کہ جی تم آؤ، جیسے کہ آمنہ جی کہہ رہی ہیں کہ جی بھائی نے تو کہا کہ یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو مجھے کھانا بھی کھلایا بنا کے اور یہ بھی کیا وہ بھی کیا، اور میں اس بات پہ حیران کہ جی میرے ساتھ تو ایک پوری کمپلین کی لسٹ تھی، تو جب بھائی سامنے آیا یا بھائی ملا تو اس کو کیوں نہیں کہا گیا؟ تو جس پہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جاب کرتا بیچارہ، تو جاب اپنی اپنی جاب ہر کوئی کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی جاب نہیں کر رہا، کسی کی کوئی جاب ہے کسی کی کوئی جاب ہے، یہ نہیں ہے ضروری کہ جو آفس میں جا کے جاب کر رہا ہے وہی جاب ہے۔ تو لہٰذا میرا اوپینین تو یہ ہے اور میں سمجھتی بھی یہی ہوں کہ اپنے آپ کو جتنا ان چیزوں میں بندہ انوالو نہ کرے وہ بہتر ہے، لیکن سم ہاؤ کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس میں بھی ایک لمٹ رکھیں کہ بس میں نے یہاں تک بات کرنی ہے، اس سے زیادہ بات میں نے نہیں کرنی، کیونکہ برا بننے کی تو ضرورت نہیں، بعد میں آپ ہی نے فیس کرنا ہوتا ہے، بعد میں اسی بہن نے اسی بیٹی نے فیس کرنا ہوتا ہے بعد کے جو سارے حالات ہوتے ہیں۔ تو بس یہی آج میرے سامنے کوئی ایک دو چیزیں آئی تھیں تو میں نے کہا آج ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے جو مسز خان نے کہا اور جو آمنہ جی نے کہا؟ آپ اپنے کامنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔